बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, रमज़ान का मुबारक महीना है और इसमें हुकूमत के जो आदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक महंगाई कम तरीन सतह पर आई है, मगर जो लोग बाजार का रुख कर रहे हैं उनके पास दुहाइयाँ देने के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आटे दाल का जो भाव है इससे एक आम शख्स की चीखें निकलवा दी हैं। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत का एक बहुत बड़ा दावा है। हुकूमत के दावा करती है कि खारजी महाज पर अब पाकिस्तान कतई तौर पर तनहा नहीं है, लेकिन सवाल यह कि क्या दुनिया में जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, क्या पाकिस्तान और यहाँ के हुक्मरान उन तब्दीलियों से वाकिफ हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा यह भी आपके साथ शेयर करेंगे कि नून लीग की मखलूत हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने को है। मुआशी अदम इस्तेहकाम को इस्तेहकाम दिलाने में कितनी बड़ी बड़ी कामयाबियां अब तक समेट सकी है ये मखलूत हुकूमत, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, रमज़ान का महीना है और पहले 2 रोज़े खैरियत से गुजर गए हैं, लेकिन जो लोग तो बाजार का रुख कर रहे हैं उनके मुताबिक बहुत तकलीफ दे मामला है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज मैं अता तारड़ साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े बड़े जो मुस्बत मामलात हैं उनके ऊपर रोशनी डालेंगे और बताएंगे कि 1 साल में हमने क्या क्या चैलेंजेस थे जिनको फेस किया और क्या क्या कामयाबियां जो हमने समेटी। जी बिल्कुल, वो बताएंगे 1 साल की अपनी अचीवमेंट्स की, और हम भी बड़े ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे सुनने में, क्योंकि जो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं, हमसे मुराद है पूरे मुल्क जो है, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, इकानमी के मसाइल हैं, वो उसकी जो दगरगूं सिचुएशन है, तो कैसे उसको क्या उसकी तशरीह करेंगे और कैसे उसके ऊपर वो जो है पॉलिश करके वो पेश करेंगे। तो हम भी बड़े इंटरेस्टेड हैं। मज़ीद जो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आज ये हुकूमत की तरफ से दावा किया गया है कि 9 साल का रिकॉर्ड महंगाई का टूट गया है कि 1.5% जो है ना महंगाई पिछले साल के मुकाबले में कम तरीन सतह पे आई है। एक तरफ ये हुकूमत के ज़ाहिर है उन्होंने शुमारियात के फिगर्स दिए हुए हैं, मगर दूसरी तरफ जो है, जो रमज़ान के शुरू होने पे लोगों की चीखो पुकार आहकारी जो हो रही है, और जो रेट फूड स्टफ़ का ख़ास तौर पे वो चीज़ें जिससे कि आम सारिफ जो है रमज़ान के लिए बुनियादी अशिया की जो महंगाई आ गई है, जो सब्ज़ी का, फ्रूट का, बाकी अशिया के जो रेट्स आ रहे हैं, लोगों की चीखें निकल गई हैं। तो इसके दरमियान में जो तज़ाद है, सो हम वो दूसरे सेगमेंट में वो उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। प्राइम मिनिस्टर से भी सुनना चाहेंगे कि वो उसकी क्या तोजी पेश करते हैं। पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि साथ में हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने अंदरूनी मसाइल के अंदर फंसे रहते हैं, और काफ़ी दफ़ा हमारे इश्यूज़ जो सियासत होती है वो इश्यूज़ से रिलेटेड नहीं होती जितनी कि जोड़ तोड़ पे होती है। तो बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि सदियों के निज़ाम जो हैं टूट रहे हैं। हम जिसे वेस्ट कहते थे, जो कि अटलांटिक अलायंस थी, कि अमेरिका और यूरोप की अलायंस जो है कम से कम सदी से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आप शुरू भी करें तो ये एक ताउन चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाद 75 साल से ये बिल्कुल नेटो बन गई। तो उसकी हैयत तब्दील होने जा रही है, तकरीबन हो गई है। तो उसके क्या असरात पड़ेंगे दुनिया पे? हम तो बड़ा छोटा मुल्क है, इसलिए हमारी वल्नरेबिलिटीज़ भी बड़ी ज़्यादा हैं। हमारे जैसे मुल्क क्या उस पर गौर फरमा रहे हैं कि हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। और दुनिया की तारीख में जो ये प्रेसिडेंट ट्रंप और ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट यूक्रेन के जो हैं उनके दरमियान जो स्पैट हुआ, और जिस तरह के बचगाना स्कूल के बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, इस हाईएस्ट लेवल पे टेलीविज़न के ऊपर कभी ये स्पेक्टिकल भी दुनिया ने ये नज़ारा नहीं देखा था। तो ये इसके बाद जो उसके असरात आए हैं, तो अमेरिका ने ये कह दिया है कि जनाब अगर आप उनकी टर्म्स पे जो रशिया के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की अगर वो नहीं करते तो वो इसमें से आउट हैं। अगर वो आउट हो जाते हैं तो नेटो का क्या बनेगा? वहाँ पे नेटो के ममालिक सारे, आज वो उनके सदूर और वज़ीर आज़म जो लीडरशिप इकट्ठी हुई थी वक्ती तौर पर, तो वो कह रहे हैं कि वो ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। मगर क्या
کیا وہ جو $250 ارب کا امریکہ دے رہا تھا اس کے بغیر کر پائیں گے؟ ان کی اکنامک ایڈ، ان کی ملٹری ایڈ، ان کی باقی ایڈ کے بغیر کیا یہ نیٹو کر پائے گی؟ پھر نیٹو کا کیا فیوچر ہوگا؟ یہ رہے گی نہیں رہے گی؟ یہ اگر اس کے ساتھ کوسچن آ گیا ہے کہ نیوکلیئر اس کا، کہ یہ 75 سال سے یہ P5 جسے کہا جاتا ہے کہ سیکورٹی کونسل کے 5 ممبران ہیں جن کے پاس نیوکلیئر وہ ہے، حالانکہ ہمارے جیسے بھی ملک انڈیا، پاکستان اور اسرائیل، نارتھ کوریا بھی آپ شامل کر لیں وہ ہے، مگر اس کے بعد کیا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا خرچہ کریں گے تو جرمنی کے اندر سے بھی یہ بحثیں شروع ہو گئی ہیں، تو کیا جو ابھی تک وہ رکے ہوئے تھے کیونکہ ان کی سیکورٹی انشورڈ تھی نیٹو کی وجہ سے، تو وہ کیا اپنی راہ پہ گامزن ہو کے وہ بھی نیوکلیئر وہ کریں گے؟ فرانس ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرے گا؟ سو یہ کافی سارے کوسچنز، بہت زیادہ کوسچن ہیں۔ دوسرا یہ کہ کیا اکیلا جو یورپین یونین پہلے ہی چائنا کے اکنامک کمپٹیشن کی وجہ سے ان کے ہاں پہلے ہی مشکلات چل رہی تھیں، تو اب جب وہ جس طرح فار ایگزامپل 3% جو ہے یو کے نے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا ہے، اس طرح فرانس جرمنی کو یہ کرے گا، پہلے ہی ان کے ہاں اکانومیز ٹھیک نہیں چل رہی، تو کیا وہ کمپیٹ کر پائیں گے؟ تو یہ ایک دنیا کا سوشل آرڈر جو ہے یہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ تو لکیلی ہمارے ساتھ آج جو ہے ہمارا بڑا اعزاز ہے کہ فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں، اور یہ ان چیزوں کو یہ لارجر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، اور ان کا میں یہ کہنے پہ میں ان کے منہ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایشوز جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں، جوڑ توڑ کی سیاست ہٹ کے یہ انہوں نے جو پارٹی لانچ کی ہے یہ کم از کم اس پہ ڈسکورس کروا رہے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کے ہمیں وقت دینے کا۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو دنیا میں یہ ہمارے ٹی وی چینلز پہ اتنا اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، مگر یہ 100 سال بعد اتنی بڑی ایک تبدیلی آنے جا رہی ہے، اس کے متعلق بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے اس کے لیے۔ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی دنیا میں آ گئی ہے کہ وہ باتیں جو بند کمروں میں اور بڑی ڈپلومیٹک لینگویج میں، یعنی جو سفارتی لینگویج ہوتی ہے، بڑے تحمل سے، بڑے آرام سے میسیج تو ہوتا تھا لیکن اس کی زبان بڑی شائستہ ہوتی تھی، وہ بات اب ختم ہو گئی ہے۔ اب ٹی وی کے کیمرے کے سامنے اگر امریکہ کا صدر، نائب صدر ایک دوسرے ملک کے صدر کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، دباؤ بھی ڈال رہے ہیں، جو ان کا حلیف ہے، جو ایک جنگ لڑ رہا ہے جس میں وہ سب اس کے سپورٹر ہیں، بلکہ اگر آپ پوری نظر دوڑائیں تو ساری جنگ اس لیے ہوئی ہے کہ یوکرین کو نیٹو کے اندر لانے کی ایک کوشش تھی اور اس ملک کا بے پناہ نقصان ہوا ہے۔ اب اس کی اگر آپ یہ اس کے ساتھ کریں گے تو جو دوسرے ممالک ہیں جن سے امریکہ کے رشتے رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تو یہ ایک بڑی عجیب سی دنیا کا جو تعلقات کا طریقہ تھا وہ یکسر چند دنوں میں بدل دیا گیا ہے۔ تو اب میرے خیال ہے کہ ہر ملک جو ہے جس کے امریکہ سے تعلقات ہیں وہ بھی اس کو بھی اب سوچنے کا ایک موقع ہے کہ وہ ان تعلقات کو کیسے برقرار رکھے گا، کیسے تعلقات ہوں گے، کیونکہ اب تو نظر ہی آتا ہے کہ ساری بات ٹریڈ پر یا فائنینشیل ایشوز پر جو کنسیشنز ہیں یا جہاں سے امریکہ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ اب ساری اس پہ بیسڈ ہوں گی۔ اگر وہ یوکرین سے کہہ سکتے ہیں کہ تم سے ہم تعلقات جو ہیں وہ ایک منرلز کی ڈیل پر کریں گے اور اسی میں تمہارا تحفظ ہے، تو وہ کسی ملک سے بھی اس لہجے، اس طور طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ زبان نئی نہیں ہے، یہ یہ طاقت کی زبان ہے جو سینکڑوں صدیوں سے دنیا دیکھتی آ رہی ہے۔ آج وہ اس 21ویں صدی میں بھی کھل کر وہ زبان سامنے آئی ہے۔ تو بہرحال ایک پورا ریسیٹ ہے۔ اتنی بڑی انٹرنیشنل شفٹس آ رہی ہیں تو اس میں کسی کی بھی باری آ سکتی ہے، کل کو ہمارے جیسے ملک کی بھی باری آ سکتی ہے کہ رانگ سائیڈ آف ہسٹری میں یا رانگ سائیڈ پہ ہمارا ایک قدم چلا گیا، تو یہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ جی بالکل بالکل، وہ تعلقات کا میں نے کہا کہ طریقہ جو ہے بدل گیا ہے، بلکہ آج ایک بڑا مزاحیہ ایسا کسی نے لکھا تھا لیکن اس کے اندر بڑا وزن ہے
کہ ایک ملک کو امریکہ سے دعوت آئی کہ آپ آ کے وزٹ کریں وائٹ ہاؤس کا امریکن صدر سے ملنے کے لیے. تو اب ان کی جو وہاں پر اس ملک کا جو ایمبیسی ہے وہ پوری کوشش کرے کہ وزٹ نہ ہو, وزٹ کو کینسل کیا جائے. تو اس قسم کے معاملات پیدا ہو گئے. تو ہمارے لیے انویٹیشن لینے کی اور بریک فاسٹ میٹنگ کے اور ان کی اناگریشن کے خرید کے کئی لوگ وہاں پہ پہنچے. تو اب یہ ضرورت آ گئی ہے کہ جاتے میں ڈر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی زیلنسکی ماڈل نہ ہو جائے. جی بالکل. تو اب اس کی دیکھیں, اس کا حال یہ ہے کہ اپنے گھر کو مضبوط کریں. اگر آپ مضبوط ہوں گے تو یہ جو نیا ماحول ہے, تعلقات کا جو طریقہ ہے, اس کو آپ سہ سکیں گے, ورنہ یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. خاص طور پر پاکستان کے لیے, کیونکہ ہمارے تعلقات, ہم کولڈ وار میں امریکہ کے ساتھ ہی رہے. ہمارے چین سے بھی 1947 سے تعلقات ہیں جو سی پی کی وجہ سے بہت بڑھ گئے ہیں. اور ایک ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ یہ تعلقات یک طرفہ امریکہ کے ساتھ ہونے چاہیے, دوسرے ممالک کے ساتھ نہ ہوں. چین نے ہمیشہ یہ ایمفسائز کیا ہے کہ پاکستان کے پوری دنیا سے تعلقات ہونے چاہیے. یہ ایک طریقہ فرق ہے دونوں جو تعلقات ہیں دونوں ممالک کے درمیان. تو اس لیے پاکستان کے لیے اب ایک بڑا بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا آپ کو. اور اس کے لیے اگر آپ کا گھر مضبوط نہیں ہوگا, آپ کے اندرونی مسائل حل نہیں ہوں گے, تو آپ یہ ان معاملات کو طے نہیں کر سکتے. اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمارے ہاں نہیں ہوگی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے ولنریبل ہوں گے کسی قسم کی بھی کنٹینجنسی کو ہینڈل کرنے کے لیے. جی بالکل. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے صدر زیلنسکی کو کہا کہ بھئی تم کیا باتیں کر رہے ہو, تمہارے تو ملک کے لوگ جو ہے وہ جنگ لڑنا نہیں چاہتے, وہ تمہیں وہاں پاپولر سپورٹ حاصل نہیں ہے, تم تو ڈکٹیٹر ہو. مطلب وہ انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ بڑی کرٹیکل ہو گئی ہے ان معاملات کے اندر. پہلے ڈپلومیٹکلی کہا جاتا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز, انہوں نے منہ پہ بالکل صاف کہا کہ یو ڈونٹ ہیو اینی کارڈز, تمہارے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے, تم وہی کرو گے ہمارے مطابق. مائی وے اور ہائی وے کروڈلی کہا گیا. جی دنیا کے میڈیا کے سامنے اگر دیکھیں بند کمرے میں بات ہو تو اور ہوتی ہے, پبلک نالج میں نہیں آتی, یہاں پر تو پبلکلی کہہ دیا. تو اس لیے پاکستان کو ذرا بڑا سیریس ری تھنک کی ضرورت ہے کہ اب ہم کیسے ان معاملات کو ٹیکل کریں گے. جی بالکل. میں اس لیے بھی ہمارے لیے, اور میں ایک آخری اس پہ سوال کر لوں, کیونکہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کی جو تبدیلی ہوئی تھی اس کے اندر یوکرین میں عمران خان کا جانا بہت ہی اہم تھا. اور اس وقت جو رشیا میں جانا یوکرین کے ایشو کے اوپر وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا تھا کہ اس وقت جو بائیڈن کی پالیسی تھی وہ اب ٹرمپ کی اس سے بالکل اپوزٹ ہو گئی ہے. تو جو یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ریاستوں کی ان کی پرماننٹ ایک انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی ہوتی ہے, تو وہاں بھی ہمارے جیسا ہی حال ہو گیا ہے. تو ہم ڈائریکٹلی یہ شفٹ جو تھی اس کے اندر اس کے ریپیکیشنز پہلے بھی آئے تھے, تو اب دوبارہ کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ ریپیکیشنز کچھ آئیں گے؟ دیکھیں وہ تو اس وقت ہو گیا, لیکن یہ بات بھی آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے, اب الٹے طریقے سے ہو سکتی ہے. تو اس لیے اور میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ جو آج یورپ اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس کا بھی ہم پہ اثر پڑے گا, جو ان تعلقات میں جو زوال آیا ہے. کیونکہ اور یہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو 1935 سے 1940 تک اسی قسم کی ریلیشن شپ امریکہ اور یورپ کی, اور یورپ کے اندر بھی اسی قسم کی ریلیشن شپ. اس وقت یعنی جہاں پر آج روس ہے وہاں جرمنی تھا اور روس دوسری طرف تھا. تو اس قسم کے حالات جو اندرون حالات ہیں یورپ کے وہ بھی اب بڑے سنجیدہ ہو گئے. جی ریپیکیشنز میں تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو 25% ٹیرف جو یورپ پہ وہ جو لگانے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ جو ہمیں جی ایس پی پلس ہے تو وہ بھی اپنی کافی ساری پالیسیز وہ کریں گے. جس طرح آلریڈی ہمارے 43 یو ایس ایڈ بند ہونے کی وجہ سے پروجیکٹ جو ہیں سفر کر رہے ہیں. کل کو امریکہ کی طرف سے بھی جو بھی کئی کنسیشنز ملتی ہیں تو ٹیرف بڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس تو روم ٹو مینوور ہی بڑا تھوڑا ہے اکنامکلی. جی بالکل بالکل. ہمیں ان سب چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور اپنے لیکن اس کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اپنے گھر کو مضبوط کریں, اپنے اختلافات دور کریں, جو ملک کے اندر نفاق ہے یہ ختم کریں اور ملک میں اتفاق پیدا کریں. میں اب چاہوں گا کہ یہ مہنگائی کے حوالے سے اور رمضان کے اندر جو کہ بڑا یہ ایک عام آدمی, اور ایون ہم نے دیکھا ہے کہ یورپین لنڈن میں بھی کئی دفعہ وہ سٹورز جو ہیں اپنے ریٹ کم کر دیتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے.
تو ہمارے ہاں جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ریٹ دیے گئے ہیں، فار ایگزامپل میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ گزشتہ ماہ کے یہ فگرز دیے گئے ہیں ویسے کہ جی 57% اور جو ہے نا ٹماٹر کم ہو گئے ہیں، 50%، 32% پیاز کم ہو گئے ہیں، آلو 20%، ایک لمبی لسٹ ہے جو ایکچوئل بازار کے اندر ہے. اگر وہ پیکج پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں پھر ہم بھائی صاحب سے اس پہ کمنٹ دینا چاہیں گے. منافع خوروں نے رحمتوں کا مہینہ اپنی جیبیں بھرنے کا ذریعہ بنا لیا. سحروں افطار میں استعمال ہونے والی ہر چیز مہنگی کر دی گئی. پھل 100% زائد قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں. سرکاری لسٹ میں سیب کی قیمت 300 روپے ہے جو 400 روپے کلو بیچے جا رہے ہیں. 190 روپے والا کیلا 300 روپے درجن کر دیا گیا. ایک روز پہلے 200 روپے میں بیچی جانے والی اسٹرابری 400 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گئی ہے. کینو، امرود، خربوزے سمیت کوئی پھل سستا نہیں. سبزیوں کی بات کریں تو آلو کی قیمت میں 25، پیاز کی قیمت میں 30 جبکہ ٹماٹر کی قیمت میں 40 روپے کلو تک اضافہ کر دیا گیا ہے. دیسی لہسن کا سرکاری ریٹ 580 جبکہ چائنا لہسن کا سرکاری ریٹ 600 روپے فی کلو ہے، مگر یہ بھی 20 سے 30 روپے اضافی قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے. چکن کا ریٹ 595 روپے، فارمی انڈوں کا ریٹ 286 روپے فی درجن مقرر کیا گیا ہے، مگر اوپن مارکیٹ میں زائد قیمت وصول کی جا رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان میں بھی ذخیرہ اندوز اپنی کارستانیوں سے باز نہیں آ رہے. مہنگائی بہت ہے، عام بندے کی پہنچ سے ہر پھل سبزی سب دور ہے. یہ بجلی کے بل، پانی کے بل، گیس کے بل اللہ ہی بچائے. یہ حکومت کو کوئی عقل لینی چاہیے. دیکھو جو چیز لینے جاتے ہیں وہ ڈبل ہوتی ہے قیمت. غریب عوام پھل نہیں کھا سکتے. دیکھو 400 روپے 300 روپے 1300 غریب آدمی کھائے گا، 50,000 والا بھی نہیں کھا سکتا. کنوں 400-500 روپے درجن کوئی نہیں کھا سکتا، غریب آدمی نہیں کھا سکتا. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی پر قابو پانے کے سخت اقدامات کیے جائیں. یہاں پہ عامر صاحب جو ریٹ بتا رہے ہیں نا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں. اس سے بھی جی یہ 92 چینل کا آپ نے آج سروے یہ والا دیکھا. بھائی صاحب مجھے ایکسپلین کریں کہ یہ جو 9 سال کا وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور زمینی حقائق جو ہیں اس سے بالکل مختلف ہیں، تو یہ تضاد کیوں ہے، کیسے ہے؟ دیکھیں میں معذرت سے کہوں گا، ہماری جو مہنگائی ہوتی ہے اس کا کسی مہنگائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا حکومت کی پالیسی سے بہت کم تعلق ہوتا ہے. ہم تقریباً ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں. ہم پیٹرول بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم خوردنی تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم چائے بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم کبھی گندم بھی امپورٹ کر لیتے ہیں، کبھی چینی بھی کر لیتے ہیں. اس لیے اگر جب آپ کا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا، ڈالر مہنگا ہوگا تو یہ سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. خاص طور پہ پیٹرول کی قیمتوں کا بڑا سیریس افیکٹ آتا ہے انفلیشن پر. انفلیشن شرح ہوتی ہے مہنگائی کی، اس کا مہنگائی کی یعنی بنیادی قیمت سے تعلق نہیں ہوتا، ایک شرح ہے مہنگائی کی. تو پچھلے جب تیل 120 روپے میں جاتا ہے تو آپ کی شرح جو ہے وہ 20% کراس کر جاتی ہے، 30 کے قریب چلی جاتی ہے. آج کل وہ 70 کے قریب ہے تو آپ کی شرح گر گئی ہے. اس میں حکومت کا کوئی، میں معذرت سے کہوں گا، کوئی ایسی پالیسی مجھے حکومت نہیں دکھا سکے گی جس سے قیمتوں میں کمی آئی ہے. جو بازار کی قیمتیں ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج ایک 12 مہینے جو سال کا فگر ہوتا ہے اس کے ایک پوائنٹ کو، یعنی اس کے اندر ایک ہفتے یا ایک مہینے کی جو پرائسز ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پرانا نظام تھا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول پرائسنگ کے، وہ اب نہیں ہو سکتے. وہ پرائسنگ جو کنٹرول کی بات کرتے ہیں کہ یہ فلانی پرائس ہے، وہ ایک لو کوالٹی مال کی قیمت آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ پرائس ہے تو اس پہ وہ مال بک نہیں سکتا. تو یہ آپ کو مکمل طور پہ ایڈمنسٹریٹو پرائسنگ سے سپلائی ڈیمانڈ کی جو پرائسنگ ہے جو صحیح طریقہ ہے پرائسنگ کا، جب کسی چیز کی بھی سپلائی کم ہو جائے گی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، اس کی قیمت بڑھ جائے گی. یہ ویسے آپ تو ڈیل کرتے رہے ہیں کیونکہ فائنینس کو بھی بہت بہتر سمجھتے ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں. ظاہر شماریاتی ادارے کا جو یہ طریقہ کار بھی، یہ جو پیمانہ ہوتا ہے یہ مہنگائی کو جج کرنے میں، اس کے اندر اشیاء خورد و نوش کی ویٹیج کئی دفعہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ ریفلیکٹ نہیں کرتی، اس کی کم ہوتی ہے. اس طرح کرائے، مکانوں کے کرائے کی ویٹیج بڑی زیادہ ہے. کئی ایسی چیزیں جن کا اتنا زیادہ ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اندازہ
نہیں لگا سکتے. تو یہ اس کی وجہ سے بھی, یہ بھی سسٹم کی وجہ سے بھی یہ ایشو ہے. جی بالکل, سسٹم میں بھی کمی ہے, لیکن اس سے زیادہ جو بات ہے سپلائی ڈیمانڈ کی ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ اپنی پالیسیز ایسی ہوں کہ سپلائی ہمیشہ اویلیبل رہے تاکہ پرائسز اسٹیبل رہیں. ورنہ آپ جو مرضی ایڈمنسٹریٹو میجرز لے لیں, اگر سپلائی کم ہوگی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, قیمت بڑھ جائے گی. یہ بنیادی بات ہے. اور دوسری طرف آپ جو لبرلائزیشن ہے اکانومی کی, وہ آپ کو کرنی پڑے گی, ورنہ یہ آپ ان چیزوں کا کنٹرول نہیں کر پائیں گے. جی, یہ مگر آگے شاید آنے والے دنوں میں اور مشکلات آئیں گی کہ ابھی جو فگرز آ رہے ہیں گندم کے خاص طور پہ کہ 35% یہ گندم کم ہونے جا رہی ہے. کپاس کا پہلے ہی 33% کا جنس کی طرف سے فگر آیا ہوا ہے کہ وہ کپاس کم ہوئی ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ کسان کے لیے بھی نقصانات ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ امپورٹ بل بھی آپ کا فارن ریزروز کے اوپر بھی اثرات آئیں گے. تو یہ کافی معاملہ ہے. مگر وہ کل پرائم منسٹر, میں بھی بڑا انٹرسٹڈ ہوں گا ان کا یہ سننے میں. دیکھیں, اس میں پرائم منسٹر صاحب کو تو جو وہ لکھ کے دے دیں گے وہ پڑھ دیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے جو لنکیجز ہیں ملک کے اندر مہنگائی کی, دوسری چیزوں کی, اکانومی کی, جس ملک کی اکانومی کی گروتھ نیگیٹو ہو, ہماری گروتھ نیگیٹو ہے پچھلے سال میں, وہ ملک کے بارے میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک بہتر ہو رہا ہے؟ یعنی آپ کی معیشت سکڑ گئی ہے, آپ کی جو جابز کریٹ نہیں ہو رہے, آپ کی کاروبار سکڑ گیا ہے, عام آدمی کی پر کیپٹا انکم کم ہو گئی ہے. جب انفلیشن کو ایڈجسٹ کریں گے 11% وہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری ہوگی 8% سے تقریباً, اور جو پاورٹی کے 41% شاید فگرز آ رہے ہیں کہ جو دنیا میں سیکنڈ ہائیسٹ ہے اس وقت جو ہے. اور بے روزگاری کا وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً اس وقت جو ہے 2 کروڑ نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. جی, یہ اصل میں یہ فگرز ہیں کہ آپ کو فکر کرنی ہے. اس کے علاوہ جو 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں جن کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اور آج حقیقت یہ ہے کہ جب تک پاکستان بڑی میسو قسم کے, یعنی بہت بڑی سطح کے ریفارمز نہیں کرے گا, اصلاحات نہیں کرے گا, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی اکانومی درست نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے بنیادی عنصر جو آپ کو چاہیے, ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. یہ چیزیں جب تک ہم کو سمجھ نہیں آئیں گی, آپ یہ دیکھ لیں آج ہمارا عدل کا نظام دباؤ میں ہے, آپ کا میڈیا دباؤ میں ہے, آپ کی ہیومن رائٹ وائلیشنز بدترین سطح پر ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو سب معیشت کو امپیکٹ کرتی ہیں. جہاں پر قانون کی پاسداری نہیں, قانون آپ کا آئین کے دباؤ میں ہوگا, جہاں پر رول آف لا نہیں ہوگا, وہاں معیشت نہیں آگے چلے گی. یہ بات ہمارے حکمرانوں کو جب سمجھ آئے گی پھر معاملہ آگے چلے گا. اور یہ آگے ہی ہم جو انٹرنیشنل بگ پکچر کے اندر کر رہے تھے, جو آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں جو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا اکنامکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. یہ بھی کل پرسوں میں حفیظ پاشا صاحب کا پڑھ رہا تھا, ان کا یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے لیے اس وقت جو ہے جو سب سے زیادہ وہاں سوچ بچار ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جب وہ آپ کو انڈورسمنٹ مل جاتی ہے تو آپ کو بائی لیٹرل اور انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں وہ قرضے ملنے شروع آتے ہیں. ہمارا ایکسٹرنل فائنینسنگ کا بھی پرابلم ہو رہا ہے, اور ہمارا جو ہے باقی جو بائی لیٹرل لونز ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے. تو یہ لارجلی یہ کیا اسٹرکچرل ریفارمز کی وجہ سے یہ کوسچن ریز کیا انہوں نے کہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دونوں ہیں. دیکھیں, جو آئی ایم ایف ہے وہ ایک منیمم پروگرام ہے, اور آئی ایم ایف ہمیشہ آپ کو لو گروتھ کی طرف لے جاتا ہے. وہ آپ کی جو پیرامیٹرز ہیں جو آپ کی یہ اہلیت پیدا کر دیتا ہے, امپورٹ سپریشن سے کر لے, جو بھی کر لے, کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جاتے ہیں, آپ قرضے پے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن ملک گرو نہیں کرتا. آپ کو جو ریفارم کرنے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرنے ہیں تاکہ آپ کا ملک گرو کر سکے. یہ پاکستان کی ضرورت ہے. اور ریفارم جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر وہ نہیں آئیں گے, رول آف لا کے بغیر نہیں آئیں گے. اور آج جو دنیا میں جو پولیٹیکل سچویشن جو میں نے پہلے ڈسکس کی ہے, اس کے اندر جب آپ کے ملک کے اندر عدل کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا, جب ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں گی, وہ آپ کے خلاف استعمال ہوں گی. یہ بات ضرور یاد رکھیں.
یہ ظاہر ہے وہ آپ کو اسٹرکچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں، آلریڈی کافی آ بھی چکے ہیں، ایمنسٹی کا آ گیا ہے، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ آپ نے ابھی حال ہی میں کاوش کی ہے اپوزیشن گرینڈ الائنس کی ایک جو ہوئی ہے، اس میں سے آپ کو آگے اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں اور اس سے کوئی پاکستان کے سیاسی حالات کا سلوشن نکلتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ہم نے جو کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کی سوچ میں اتفاق پیدا ہو جائے۔ پچھلے 1 سال میں یہ میں پھر کہوں گا حکومت والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ حکومت نے 1 پیسے کا کام بھی نہیں کیا۔ اس سے پہلے خان صاحب نے بھی 4 سال کوئی 1 پیسے کا کام نہیں کیا ملک کے اندر، ملک کے معاملات کو ریفارم کرنے کے لیے، اصلاحات کرنے کے لیے، ملک کی اکانومی کو گرو کرنے کے لیے۔ لیکن پچھلے 1 سال میں اپوزیشن نے بھی کوئی کام نہیں کیا کہ اپنا رول تو ادا کرتے، اپنی سوچ میں اتفاق پیدا کرتے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جہاں پر اپوزیشن کی جماعتوں کے آپس میں اختلافات بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں، وہ ایک طرف رکھ کے کم از کم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ان 2 نکات پر اکٹھے ہو جائیں اور پھر اپنی اپوزیشن کے جو دیگر ان کے تحفظات ہیں وہ دور کریں اور ایک متفقہ سوچ ہو اپوزیشن کی، ایک آلٹرنیٹ پالیسی دے سکے، پارلیمان کے اندر پارلیمان سے باہر اپنا اپوزیشن کا جو حقیقی رول ہے وہ ادا کر سکے۔ تو آپ کا اس کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی فارمل پولیٹیکل الائنس بن سکتی ہے کسی سٹیج پہ؟ جی بالکل، وہ نام میڈیا نے کو گرینڈ الائنس کا دے دیا ہے تو لوگوں کی توقعات ذرا گرینڈ کے لفظ سے بڑھ جاتی ہیں، لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک اپوزیشن کا الائنس میں ہے کہ تقریباً یہ نواب نصر اللہ صاحب کے بعد جو ہے پہلی دفعہ تمام ہی اس کے اندر جو ہے قومیت پرست پارٹیاں بھی ہیں اور جماعت اسلامی کی بھی آگی، گو کہ فارملی مندوب کے طور پہ یہ JU آئی، مگر تمام مذہبی اور قومیت پرست پارٹیاں ساری ہی موجود۔ اتنا بڑا گرینڈ الائنس تو بڑے عرصے بعد ہوا ہے۔ جی سر، یہ ایک کانفرنس تھی تو اس کے اندر سب نے شرکت کی ہے، لیکن یہ جو بات ہے صرف اس نقطے پر ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، اس کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا۔ اب کیا یہ آگے بڑھ کر اپوزیشن الائنس بنتا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ الیکٹورل الائنس قطعی میرا نہیں خیال کہ بن سکتا ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن اس وقت ضرورت ملک کی یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں کو سوچ میں اتفاق ہو اور وہ ملک کے معاملات میں اپنا ایک آلٹرنیٹ جو پالیسی آلٹرنیٹ ویو پوائنٹ ضرور دے سکیں۔ ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کہنے کو تو وہ ابھی بھی کنسیڈر اپنے آپ کو اپوزیشن میں ہی کرتے ہیں، اور لیکن نون لیگ کی تو مخلوط حکومت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی کافی زیادہ ناراض رہتی ہے، کسی سطح پہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ جب اپوزیشن ساری اکٹھی ہو رہی ہے تو پھر پیپلز پارٹی سے بھی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی کی ناراضگی کی کوئی وجہ ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک نئی ڈیفینیشن ہے اپوزیشن کی۔ صدر صاحب بھی ان کے ہیں، گورنر بھی سارے ان کے ہیں، چیف منسٹر بھی 2 ان کے ہیں، چیف منسٹر بھی 2 ان کے ہیں، اور وفاق چلتا ان کی، اگر ان کی سپورٹ نہ تو وفاق چل نہیں سکتا، میجورٹی وفاق میں ان کی سپورٹ سے قائم ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو حکومت سے لا تعلق ہونے کا اظہار کرتے رہتے۔ یہ ایک نئی سچویشن ہے، جس طرح وائٹ ہاؤس کی سچویشن بدل گئی ہے تو اس طرح پاکستان کی بھی اپوزیشن کی ڈیفینیشن کافی بدل گئی ہے۔ یہ تو بڑا آئیڈیل ایک ماحول ہے کہ پرکس جو ہے حکومتوں کے مزے بھی لیں اور اپوزیشن والی عزت بھی کمائیں۔ جی بالکل بالکل، نہیں لیکن لوگ جانتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی نے اس سارے معاملے میں کوئی پولیٹیکلی گین کیا ہے، عزت کمائی ہے۔ پیپلز پارٹی پہ لفظی گولہ باری کر رہی ہے یا واقعی حقیقت میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ناراض ہے؟ نہیں، ناراضگی کس بات پہ ہے؟ آپ کو میں سر آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ناراضگی کس بات پہ ہے؟ نہیں، ناراضگی تو یہی ہوگی کہ اقتدار میں بڑا حصہ چاہتے ہوں گے۔ یہ آج کل بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے کہا 2.5 سال کا فارمولہ ہے اور 2.5 سال بعد ہمیں اقتدار ملنا چاہیے، یعنی بلاول صاحب پرائم منسٹر ہونے چاہیے۔ بلاول صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جب سب سے زیادہ ایکٹیو وہی تھے، پورے پاکستان کی بارز میں جا رہے تھے، اور اس وقت یہی تاثر کیا گیا تھا کہ شاید نیکسٹ پرائم منسٹر وہ بھی آئیں۔ تو ابھی کیا یہ وہ امیدیں ختم ہو گئی ہیں کہ یہ ایک دم روز کوئی نہ کوئی ایک آدھا گلہ داغ دیتے ہیں؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں ہر 6 مہینے بعد پرائم منسٹر بدل لیا کریں، سب کو موقع دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یقین کریں 1 پیسے کا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو آج حالات ہیں اس میں جب تک یہ انتشار رہے گا ملک کے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ جس کو مرضی وزیر اعظم بنا لیں، جتنی مرضی سیٹیں کسی جماعت کو دے دیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اس کانفرنس کا مقصد تھا یہ رول آف لا، تو رول آف لا صرف یہ حکومت سے متعلق نہیں ہے، یہ جوڈیشری سے بھی بہت زیادہ متعلق ہے، اور اس کانفرنس میں آپ نے سول سوسائٹی، وکلاء، میڈیا سب کو انوائٹ کر کے وہ کیا۔
تو کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو وہاں پہ آپ کی تقریریں ہوئیں تو کوئی جوڈیشری اس کا کوئی نوٹس لے رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں کوئی ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے دور دور تک نہیں نظر آ رہی انٹرنلی جوڈیشری کی طرف سے. دیکھیں جوڈیشری تو رہی نہیں ہے نا. 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشری کی جو اختیارات تھے وہ ختم ہو گئے. یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ ایک وزیر اعظم ہو جو جس کا نام تو وزیر اعظم ہو لیکن نہ وہ اپنے کابینہ کے ممبران وہ سلیکٹ کر سکے, نہ کابینہ کے اندر وہ بیٹھ سکے وہاں فیصلے کر سکے, نہ ہی وہ خود کسی بات کا نوٹس لے سکے. اس کے بعد کیا رہ گیا؟ آج چیف جسٹس ہے, آپ نے بالکل چیف جسٹس کو ان کے تمام اختیارات لے لیے ہیں. وہ برا منا گئے تھے آپ کے ایک جملے سے, مگر جو اس کا بنیادی آپ کا جو لب لباب تھا اس سے کس کو ڈس ایگریمنٹ ہو سکتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ایک بے اختیار عہدہ رہ گیا چیف جسٹس کا, اور انہوں نے بھی کوئی کوشش نہیں کی, ایسی کاوش نہیں نظر آئی کہ اس کو ریسٹور کرنے کی, یا جو اختیارات جس طرح سندھ چیف منسٹر نے ایک دو فیصلے دیے کہ ہمارے ابھی بھی اختیارات ہیں, کوئی وہاں سے کوئی ایسی کوشش بھی نہیں نظر آئی. جی نہ ججز نے کوئی بات کی ہے, نہ لائرز نے کوئی بات کی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمام جو بیلنس تھا آئین کے اندر وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا, وہ ختم ہو گیا بیلنس. جو یہ 3 ستون تھے حکمرانی کے, جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس تھا, اس کے اندر تو اب جوڈیشری تابع ہو گئی ہے ایگزیکٹو کے. اب انتظامیہ ہی جوڈیشری وہ فیصلے بہرحال لکھ کے بھیج دیا کریں گے, یہ آگے پڑھ دیا کریں گے. ایک تو یہ سیاسی بحران ہے, مگر ایک یہ ایک آئینی بحران اس سینس میں آ جاتا ہے کہ اب جو نظر آ رہا ہے کہ پہلے ہی جوڈیشری نے یہ جو خطوط بھی لکھے گئے, سیاستدانوں نے اپوزیشن کے بھی کہا کہ فل کوڈ کر لیا جائے, تو اب اگر فل کوڈ وہ کروا بھی لیتے ہیں, بل تو آئینی عدالت کے بعد شاید فیصلہ آئے کہ فل کوڈ کروا بھی لیں, تو وہ حکومت کے اپوائنٹڈ جو نئے ججز آئے ہیں وہ کروا کے اگر یہ انڈورسمنٹ بھی 26ویں آئین کو مل جاتی ہے تو پھر تو یہ کل کو جب آئے گے الیکشن ہوں گے, کبھی 2/3 میجورٹی آئے گی تو وہی انڈو کر سکتی ہے. اس کا تو کوئی سلوشن ہی نہیں نظر آتا پھر. جی بالکل, یہی مشکلات ہیں کہ یہ ایک ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے جس کو بغیر ڈیبیٹ کیے, اگر اس کے اندر 2-4 ہفتے مہینہ ڈیبیٹ ہوتی ملک کے اندر تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی. اب وہ پاس ہو گیا, اس کے اثرات آپ کو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں, اور وقت کے ساتھ یہ اثرات خراب سے خراب تر ہوتے چل جائیں گے. یہ اس سے یہ لارجر جو ہے, پہلے ہی ہمارے گورننس کے مسائل ہیں, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارا وہ ہوا, تو یہ تو سارا سٹرکچر ہی, اسکیلیٹن ہی اسٹیٹ کا سارا ہل گیا ہے, نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے, اور یہاں کسی کو احساس بھی نہیں ہے گورنمنٹ کو یا رولنگ پارٹی یا پیپلز پارٹی کو. وہ بھی ڈیفینڈ بلاول صاحب کر رہے تھے یہ آکسفورڈ میں کہ یہ بڑا زبردست کیا. نہیں جی, یہ بالکل ڈیبیٹ کر لیں, ملک کے اندر ڈیبیٹ کرا لیں, آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی. اب تو ہم ڈیبیٹ سے بھی گھبراتے ہیں, میڈیا بھی دباؤ میں ہے, بولنے والے بھی دباؤ میں ہیں. اب تو ہم نے ایک بڑی سینٹرلائز قسم کی ایک ہم نے فیشن اسٹیٹ ملک کے اندر بنا لی ہے. یہ اندرونی طور پہ تو مسئلہ نہیں حل ہوتا نظر آ رہا, یہ تو کوئی زیلنسکی ماڈل ہی چلے گا, کوئی بٹھا کے اگر کروا لے تو کروا لے, کیونکہ کوئی آئینی اور قانونی طریقہ اب نظر نہیں آ رہا اس مسئلے کے حل کا. نہیں بالکل نظر نہیں آتا, بالکل نظر نہیں آتا, کیونکہ ہم نے جمہوری قدریں چھوڑ دی ہیں, ہم نے آئینی قدریں چھوڑ دی ہیں, پارلیمانی قدریں چھوڑ دی ہیں. ہم نے تو صرف اب حکمرانی پہ ہر قیمت پر حکمرانی ہمیں قبول ہم نے کر لی ہے اس ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے, اور تیسری نے پہلے قبول کر لی تھی. ان کو اب بعد میں سمجھ آئی ہے کہ خرابیاں کیا ہوتی ہیں. بہرحال ہم سب کو اللہ تعالیٰ. سر مجھے عامر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو, آپ نے سر ابھی جمہوری قدروں کی بات کی, جب عوام دیکھتی ہے ہر چیز کے مایوسی ایک عنصر اس کا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر اپوزیشن سے امیدیں ہوتی ہیں. اپوزیشن جب بھی اکٹھی ہوتی ہے ایک امید جاگتی ہے کہ شاید اب جمہوریت کا راستہ یا اس کی بحالی کا راستہ جو ہے وہ شروع ہوگا, لیکن پھر اچانک سے ایک بہت ہی لمبی خاموشی آ جاتی ہے. اور ایون دو کہ آپ لوگوں کی جو کانفرنس ہوئی, اعلامیہ بھی جاری ہوا, کہیں پر بھی کوئی خد و خال بھی واضح نہیں ہوئے. کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ جلسے کریں گے, جلوس نکالیں گے, ریلیاں کریں گے, پرامن واک ہوگی, اپوزیشن کرے گی کیا؟ دیکھیے وہ تو وقت کے ساتھ بات بنتی ہے نا کہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, لیکن پہلی جو بات ہے کہ آپ آئین کی بات تو کریں نا, آئین کو کمٹ کو تو کریں نا.
آج جو بڑی جماعت اپوزیشن میں ہے جو پی ٹی آئی ہے, اس کی اپنے 4 سال کی جو پرفارمنس ہے وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے آئین کے حوالے سے, رول آف لا کے حوالے سے, بلکہ جتنی میں سمجھتا ہوں اس عرصے میں آئین کی بے توقیری, پارلیمان کی بے توقیری ہوئی ہے, شاید اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ہوئی تھی. یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ جن کے بعد یہ حکومت آئی ہے اس نے اس سے بھی زیادہ معاملات کو خراب کر دیا ہے. تو باقی جو اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہوگی وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو کرے گی. جب اس کو اگر آپ سم اپ کر سکیں کہ آپ کا ہمارا بہرحال ایک فرض بنتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں, انسان کی فطرت ہے, اسے امید چاہیے کہ حالات ٹھیک ہوں گے, مگر یہاں کیسے وہ اچھی امید لائیں؟ مطلب جس طرح ہم تاریخ کے اسٹوڈنٹ دیکھتے رہیں گے ورلڈ وار سیکنڈ میں چرچل جو ہے برے ترین حالات میں بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم اس میں سے نکل آئیں گے. کیسے لوگوں کو امید کی کرن دلوائیں بھائی صاحب؟ دیکھیں, جب تک کہ اس ملک میں آئین کی بات کرنے والے, رول آف لا کی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں تو امید ہے. جب یہ لوگ ختم ہو گئے, جب یہ آواز دب گئی تو پھر امید ختم ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب, اللہ کرے یہ امید باقی رہے اور اس طرح ہی کچھ مزاحمت کا یہ سلسلہ جاری رہے. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر مفصل گفتگو ہوگی. اسٹے ود اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی اکانومی کے اوپر چونکہ بات کرنے جا رہے ہیں اور ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. عامر صاحب, ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں, بلکہ یہ سوال اگر آپ مناسب سمجھیں, میرے پاس اس وقت جو 3-4 خبریں ہیں وہ ساری کی ساری یہ بیان کر رہی ہیں کہ جی ٹیکس کا شارٹ فال ہے, چوری روکنے کا مطالبہ ہے. IMF کے ڈیلیگیشن نے یہ بتایا کہ جی ان کی شرائط بھی پاکستانی گورنمنٹ نے پوری نہیں کی. تو یہ ہمارے استحکام کی اشارے ہیں یا عدم استحکام میں متزلزل ہمارا یہ سلسلہ؟ یہ آپ ایک سنکی قسم کی خاتون ہے اور اپنی مرضی کی چن کے یہ خبریں ساری جو ہے نا منفی قسم کی لے آتی ہیں. میں چاہوں گا, میں صدیقی صاحب سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں گا. صدیقی صاحب گورنمنٹ کو سنیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ایکسپورٹس ہماری 10% ہو گئی ہیں, 33% جو ہیں ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں, ترسیلات ریکارڈ بڑھ گئے ہیں, اور پھر مہنگائی جو ہے 1.5% پہ آ گئی ہیں, اور کل آئی ایم شور پرائم منسٹر جو ہے اس کا بہت زیادہ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے. کیا ہماری واقعی مشکلات ختم ہو گئی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. عام نکات اٹھائے ہیں آپ دونوں نے. میں صرف آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو عارضی استحکام نظر آ رہا ہے, عارضی, یہ پاکستان کی معیشت کی قیمت پر ہے, پاکستان کے کروڑوں عوام کی قیمت پر ہے, اور پاکستان کی سلامتی کی قیمت پر ہے. میں ابھی آپ کو اعداد و شمار جو حکومت کے ہیں ان سے بالکل یہ ثابت کر سکتا ہوں میرا اسٹیٹمنٹ. نمبر 1, دیکھیے بنیادی بات, اب جو کچھ خوفناک باتیں بھی ہو رہی ہیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی آپ نے اور ہم نے نہیں سوچی تھی. اس وقت ایک میں آپ کو فگر دوں کہ جو پاکستان کی ٹوٹل GDP ہے پورے پاکستان کی, اس کا 50% تقریباً بینکوں کے ایسٹس ہیں, 50%. اور یہ جو بینکس ہیں ان میں سے 80% جو ان کے ایسٹس ہیں ان لوگوں کے پاس ہیں جو غیر ملکی ہیں, 80%, 80%. تو 50% GDP ان لوگوں کے پاس چلا گیا, 80%. انہوں نے کیا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ بجٹ خسارہ جو ہمارا ہوتا ہے, جو کرپشن کی پیداوار ہوتا ہے, ٹیکس کی چوری کا ہوتا ہے, شانہ اخراجات کا ہوتا ہے, اس کا 99% یعنی تقریباً 100% بینکوں نے بجٹ خسارے کو پورا کیا ہے. اور کہا جی ہم سے سرمایہ کاری لے لیں, ہم کرتے ہیں. تو اگر آپ 100% یا 99% بجٹ خسارے کو بینک پورا کر رہے ہیں تو بینک کا جو کام ہے وہ کون کرے گا؟ یہ تو کبھی خدا کے لیے ہمیں سوچ لینا چاہیے. اور اگر 80% ہمارے ایسٹ جو ہیں غیر ملکیوں کے ہاتھ میں ہیں بینکنگ کے, جو کہ GDP کا 50% ہے, تو ہماری خود مختاری کہاں ہے اور ہمارا کنٹرول معیشت پر کہاں ہے؟ پہلے یہ IMF کا کنٹرول ہے. ایک تو میں نے بات یہ بتا دی. دوسرے, بالکل میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ مہنگائی میں جو کمی ہوئی ہے اس کو غلط طریقے سے کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب حکومت یہ کہہ رہی ہے, عام آدمی کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ مہنگائی میں اضافے کی شرح کم ہوئی ہے. یہ نہیں کہہ رہے مہنگائی کم ہوئی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیے کہ دسمبر میں 4.9 تھی مثال کے طور پر, اور یہ جو ہے دسمبر میں 4.1 ہو گئی, اب 2.4 ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اضافے کی رفتار کم ہوئی ہے, مہنگائی کم نہیں ہوئی. یعنی 100 روپے کی چیز اب 102 کی ہے, پہلے 109 کی ہوا کرتی تھی. لیکن جو عام بات ہے جس کا تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے, میں بار بار ایک ہی کہہ رہا ہوں کہ کبھی خدا کے لیے یہ تو دیکھ لیں
کہ یہ مہنگائی کم کس طریقے سے ہوئی ہے. دیکھیے 23,000 ارب روپے کے ڈپازٹ ہیں ان لوگوں کے, 23,000 ارب روپیہ جو بینکوں میں بچت کھاتے ہیں اور جو ٹرم ڈپازٹ ہیں 3 مہینے 6 مہینے سال سے اوپر. آپ بھی اپنا اکاؤنٹ چیک کر لیں, ناظرین بھی چیک کر لیں. انہوں نے جون 2024 میں صرف بچت کھاتوں کا میں بتا رہا ہوں 20.5% منافع ملا تھا. اب منافع ان کو مل رہا ہے 10.5%. یعنی اوسط اگر لگا لیں 23,000 ارب کے جو لوگ ہیں, لاکھوں لوگ, ان کو کوئی 2,300 ارب روپیہ سالانہ منافع کم دیا گیا ہے. تو اگر مہنگائی کی اضافے کی شرح کم ہوئی ہے تو ان کی زندگی تو آپ نے اجیرن کر دی. یعنی اگر دکان میں ایک چیز گیہوں موجود ہی ہے, جب 2300 ارب روپیہ سال ان کروڑوں لوگوں کا آمدنی کم ہو گئی, ان کی قوت خرید کم ہو گئی, تو ان کو کم اضافے سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ذرا مہربانی کر کے سوچ لیں. ہمارا ملک ہے, آپ کا. پھر قومی بچت اسکیمیں جس میں شہداء کے پیسے ہیں, بیواؤں کے پیسے ہیں, یتیموں کے پیسے ہیں, پینشنرز کے پیسے ہیں, ان کی جو منافع کی شرح ہے وہ بھی زبردست کم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کر کے تاجروں صنعت کاروں کو فائدہ پہنچایا. لیکن پورے پاکستان میں کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ کس کی کاسٹ کیا ہے. اس کی کاسٹ میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ دیکھیے میرے ملک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ 12% ہے اور مہنگائی 2.4 ہے حکومت کے مطابق. لیکن بھارت میں جو ابھی جو لیٹسٹ گورنمنٹ کا فگر آیا ہے وہ 1.5 آج بتایا گیا ہے. اور دوسرا آرگومنٹ بھی کمپلیٹ کر لیجئے گا, مگر یہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں جو ہے کم والا ایک وہ ہے, مگر وہ بھی مارکیٹ میں رمضان کا مہینہ ہے, لوگوں کی چیخیں نکلتی گئی ہیں, وہ بھی ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. تو یہ تضاد بھی ذرا سمجھا دیں ہمیں. ہاں, لیکن ایک بات اور بھی حکومت کو بتانی چاہیے کہ جو کور انفلیشن ہے وہ کافی زیادہ ہے, وہ اتنا کم نہیں ہوا جتنا یہ بتا رہے. کور انفلیشن کی بات بھی تو کریں نا, نان فوڈ نان انرجی, اس سے بھی تو عوام افیکٹ ہوتے ہیں. مگر جو نقطہ میں آپ کے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ ہمارا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ 12% ہے, بھارت کا 6.5 ہے, یعنی ہمارا دگنا ہے. لیکن مہنگائی فی الوقت حکومت کے مطابق کم ہے, تو پھر ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ دگنا کیوں ہے؟ یہ وہ ڈسٹورشن ہے جس کا افیکٹ عوام پر جا رہا ہے. نہ یہ اگر کم ہے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی تو کم ہونا چاہیے, کیونکہ بھارت کا ڈسکاؤنٹ ریٹ اور مہنگائی برابر ہے. یہ ڈسٹورشن ہے معیشت میں جس طریقے سے مینیپولیٹ کیا گیا ہے. میں اب آپ کو ایک اور بات بتا دوں تو آپ حیران ہوں گے. تو میرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں کہ پاکستان میں جو ہے تقریباً 90 لاکھ آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ نے اتنی آمدنی دی ہے کہ وہ ریٹرن فائل کریں, وہ فائل نہیں کر رہے ہیں. یہ حکومت کے اعداد و شمار ہے بالکل واضح طور پر. تیسری بات یہ کہ کیش کا کاروبار پاکستان میں ہے. میں نے ابھی دیکھی ہے کہ کیش اور جی ڈی پی کا جو تناسب ہے وہ پاکستان میں 35% ہے, بنگلہ دیش میں 15 اور بھارت میں 16, یعنی دگنا. تو آپ تو کیش کا کاروبار کر رہے ہیں, معیشت ڈاکومنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, تو پھر ٹیکس کہاں سے آئیں گے؟ ایک بات. دوسرے کہ پراپرٹی کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, کئی ہزار ارب روپیہ چوری کا, رشوت کا, ڈرگ کا پیسہ پراپرٹی میں لگا ہوا ہے. ابھی ایف بی آر نے ویلیویشن کہا ہے ہم نے بڑھا دی ہے. میں ریکارڈ میں بتا رہا ہوں کچھ کی جگہ انہوں نے ویلیویشن کم کر دی ہے, پڑھائی نے کم کی ہے. میرا سوال جو ہے وہ وزیر خزانہ سے بھی ہے اور جو ان سے بھی ہے کہ بھائی اگر میں ایک 10 کروڑ کی پراپرٹی بیچتا ہوں آج جو میری جائز آمدنی کی ہے, تو وہ رجسٹری ہوگی اس کی 3.5 کروڑ کی. تو میں جو 6.5 کروڑ روپے میرے جائز کمائی کا ہے, میں اس کو گدا گاڑی میں رکھ کے کہاں جاؤں گا کہ اس کو ملک سے باہر بھیجو, کیا کرو, میں تو پکڑا جاؤں گا. لیکن جس نے خریدی ہے اس کے 6.5 ارب رشوت کے چوری کے پیسے وائٹ ہو گئے, اور آپ اس کی ویلیویشن کو جو ہے وہ اتنا کم رکھ رہے ہیں اور یہ برابر لانے کے لیے تیار نہیں ہے. انقلاب آ جائے گا ملک میں, ریولوشن آ جائے گی. پی ٹی آر جو بہت نعرے لگاتا ہے, پی ٹی آئی کے منشور میں یہ لکھا ہے کہ جو مالکیت مارکیٹ ویلیو سے کم ہوگی میں اس کو قومی ملکیت میں لے لوں گا. میں ایک تجویز دیتا ہوں آپ کے سے, آپ یہ کہنا ہے کہ جب بھی 1.5 کروڑ روپے سالانہ سے زیادہ کوئی پراپرٹی بکے, کوئی بھی, وہ ایڈورٹائزمنٹ حکومت اخبار میں دے کہ یہ میں بیچ رہا ہوں. کسی بھی آدمی کو یہ اختیار ہو کہ وہ اپنے جائز پیسے سے 15% دے کے خرید لے, تو پھر یہ دھندا ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ تو 10 کروڑ کی چیز 3.5 میں بیچ رہے ہیں, تو کبھی بھی آپ کی ٹیکس کی وصولی نہیں بڑھے گی, کبھی بھی کالا دھن کم نہیں ہوگا, کبھی بھی معیشت دستاویزی نہیں ہوگی, کبھی بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. یہ تو ہم آگ سے کھیلتے چلے جاتے ہیں. مختصر وقت ہے, 2 چیزیں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بینک کی ڈپازٹ جو ہیں یہ 2300 ارب بتا رہے ہیں یا 23,000 ارب جو ہے, بینک کے ڈپازٹ جو ہے نا ہے تو آپ کو تقریباً 30-31 ارب
مگر میں نے ان پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ نکال دیے. اچھا یہ پبلک ڈپازٹس ہیں, عوام کا پیسہ ہے, یہ 5% صرف دیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے ایس ایم ایز کو, اسمال اینڈ مڈل انٹرپرائزز جو ہے, چھوٹے کاروباری لوگ جو ہیں, یہ زیادہ گورنمنٹ ہی لے جاتی ہے, تو پھر کاروبار کہاں سے چلے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فگر اسٹیٹ بینک بار بار دیتا ہے, اس سال بھی انہوں نے بتایا کہ مارکیٹ سے انہوں نے ڈالر جو ہے 3.6 بلین ڈالر جو ہے نا وہ خریدا پچھلے سال. یہ 7-8 ماہ کا فگر ہے, اور پچھلے سال غالباً 6-7 ارب ڈالر انہوں نے مارکیٹ سے خریدا. جب مارکیٹ سے حکومت خریدتی ہے, بینکوں کے ذریعے خریدتی ہے, تو اس کا مہنگائی پہ کیا اثرات ہیں؟ دیکھیے آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھا دیا. دو باتیں ہیں. پہلے تو حکومت مارکیٹ سے جب لے رہی ہے تو اس سے ڈالر کی ڈیمانڈ جو ہے مارکیٹ میں رسد کم ہو جاتی ہے, اسٹیٹ بینک لے لیتی ہے. مگر آپ کو بتاؤں حکومت کی آپ رپورٹیں نکال کے دیکھ لیں, ریمیٹنسز جو ہیں ان سے ملک میں افراط زر بڑھتا ہے. تو جب آپ یہ 35 ارب ڈالر کی ریمیٹنس اس سال منگا رہے ہیں, اس میں سے جینوین جو ہے وہ جو ہے بہت کم ہے, باقی تو چوری کیے ہیں 111.4. اور 1 لاکھ ڈالر کی ٹی ٹی کے اوپر حکومت کو ٹیکسوں کی آمدنی میں 80,000 روپے کا نقصان ہوتا ہے. میں معافی چاہوں گا, 80 لاکھ. اب میرا سوال صرف یہ ہے کہ جعلی ریمیٹنسز آ رہی ہیں, اس سے ٹیکسوں کی وصولی نہیں بڑھ رہی, اور یہ اس سے افراط زر بڑھ رہا ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میرے ملک میں اس سال جو ہدف ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے, ریمیٹنسز کا 35 ارب ڈالر کا ہے, ایکسپورٹ شاید 32 ارب ڈالر ہوں گی. بھارت کی ریمیٹنسز جو ہے 124 ارب ڈالر ہیں, برآمدات 777 ارب ڈالر, یعنی ان کی برآمد 6 گنا ہے. اگر میرے ملک کی برآمدات 6 گنا کے بجائے دگنی ہو, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں IMF کو خداحافظ کر کے اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے. تو یہ تو ڈسٹورشن کر رہے ہیں نا, یہ ریمیٹنسز ہوں یا اسٹیٹ بینک. یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہی سے ہنڈی کے ذریعے پیسہ جاتا ہے اور وہ ریمیٹنسز کی فارم میں لے آتے ہیں. جی جاری رکھیے گا. جی مگر دو باتیں میں نے اضافی بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ ریمیٹنسز سے افراط زر بڑھتا ہے, دوسرا یہ کہ جب آپ 1 لاکھ ڈالر یہاں آتا ہے تو اس پر ٹیکس فری ہوتا ہے. تو میں جو ہمارے کارکن بھیج رہے ہیں, میں تو ان کو سلام کرتا ہوں, ان کو ٹیکس فری دیں. لیکن بڑی ریمیٹنس ڈاکٹر صاحب جو بینک پبلک سے لیتی ہے, حکومت جو ہے ڈالر خریدتی ہے, اس کے اثرات دیکھیے. جب ڈالر خریدیں گے تو اب مجھے تو بالکل میں ریکارڈ پہ بتانا چاہتا ہوں, مجھے خوف ہے کہ اب ڈالر کے مقابلے میں روپے گرنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجیے گا, اب یہ جو ہونا تھا ہو گیا. مہنگائی بھی جتنی گرنی تھی گر گئی, اب یہ آہستہ آہستہ بڑھے گی. روپے کی قدر بھی, اس لیے کہ آپ کی امپورٹس 1.5 گنا ہے آپ کی ایکسپورٹ سے, 1.5 گنا. تو یہ جو 1.5 گنا کا فرق آ رہا ہے 20 ارب ڈالر کا, یہ کہاں سے پورا ہوگا جبکہ آپ کو ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے. یہ اتنا بڑا ازدہا ہمارے ملک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, تجارتی خسارہ جو آپ کا ہے وہ امپورٹ دگنی ہے. یہ اس کی بات ہی نہیں کرتے, ریمیٹنسز میں سے مائنس کر کے کہتے ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ارے بھائی ریمیٹنسز اس لیے تو نہیں آتی, آپ تجارتی خسارے کو بات کریں کہ اتنا بڑا تجارتی خسارہ کیسے پورا ہوگا. اور یہ ازدہا ہے. پھر مارکیٹ سے آپ ڈالر خرید لیں, امپورٹس تو ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی ہیں, تو آپ کا گروتھ ریٹ اتنا سلو ہے کہ حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ 1.5 کروڑ لوگ جو پہلے غریب نہیں تھے وہ اب غریب غربت سے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. 9.5% غربت بے روزگاری بڑھی ہے, 9.5% سے زیادہ لوگ بے روزگار ہیں. 26 ملین سے بچے. ڈاکٹر صاحب 11% میں فگر چلا گیا ہے بے روزگاری کا, اور یہ جو ظاہر ہے گورنمنٹ ڈالر بھی اس کی وجہ سے اوپر جاتا ہے جب گورنمنٹ خود ہی خریدنے جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ, دوبارہ آپ کو تقریب دیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.